अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। दोस्तों, अंधेरों की इस दुनिया में खुश आमदीद, जहाँ हर दरवाज़ा किसी राज की तरह खुलता है और हर साया अपने अंदर एक खौफ छुपाए बैठा है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। संभल कर सुनिएगा। एक ऐसा तजुर्बा जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगा और आपकी नींद के लम्हों को खौफ में बदल देगा, क्योंकि हर लफ्ज़ के पीछे एक राज है जो शायद आपके आसपास भी मौजूद हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाए। दोस्तों, ये स्टोरी आरिफ की है, जिनका ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से है। चलिए सुनते हैं आरिफ की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम आरिफ है और मैं बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरा पेशा ट्रक ड्राइविंग है। कई वर्षों से मैं रेतीले रास्तों और सहराओं में सामान लेकर आता जाता रहा हूं। सहरा का सफर हमेशा थका देने वाला मगर पुरसकून लगता है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी की सोच ही बदल दी। ये वो रात थी जब मैं पहली बार जिन्नात के कारवां से गुजरा। ये सफर नवंबर की एक ठंडी रात में शुरू हुआ। मेरा ट्रक सामान से भरा हुआ खुशदार से चमन की तरफ जा रहा था। रास्ता ज्यादातर रेत और पत्थरों पर मुश्तमिल था। दाएं बाएं मीलों तक कोई आबादी न थी, सिर्फ रेत के टीले और जोरदार आवाज वाली हवा। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए रुककर आराम करूं। करीब ही एक जगह मिली जहां पुराने जमाने के काफिलों की तरह कुछ निशानात थे। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया। मैंने सिगरेट जलाई और आसमान को देखने लगा। आसमान पर लाखों सितारे जगमगा रहे थे। अचानक मेरे कानों में हल्की हल्की घंटियों की आवाज आई, जैसे ऊंटों के गले में बंधी घंटियां हवा के साथ बज रही हों। मैं चौंक गया। सहरा में कौन सा काफिला, वो भी रात के इस पहर। मैंने अपनी टार्च उठाई और दूर दूर तक रोशनी डाली। कुछ दिखाई न दिया, लेकिन घंटियों की आवाज करीब से करीब तर आ रही थी। और फिर मैंने देखा, रेत के उस पार एक कारवां बढ़ रहा था। ऊंट, घोड़े और इंसान, सब पुराने वक्त के लिबास में। कारवां आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ घंटियां बज रही थी। मैंने एक शख्स को देखने की कोशिश की। उसका चेहरा चादर में लिपटा हुआ था। बाकी सब भी उसी तरह के थे। मैंने जोर से आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कहां से आ रहे हैं? मगर आगे से कोई जवाब न मिला। वो सब ऐसे गुजर गए जैसे वहां मैं मौजूद ही ना हूं। जब कारवां मेरे करीब से गुजरा तो मैंने देखा कि उनके दरमियान एक बड़ी सी मशल जल रही है, मगर वो आग आम आग जैसी नहीं थी। उसकी रोशनी नीली और सब्ज रंग में बदल रही थी। वो मंजर इतना गैर हकीकी था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि मैं ख्वाब दिख रहा हूं, मगर वो सब कुछ हकीकत था। कारवां गुजरने के बाद मैंने दोबारा सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। इतने में मैंने पीछे से सरगोशी सुनी, ये हमारा रास्ता है, तुम क्यों रुके हो यहां? मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई न था, लेकिन मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया ताकि वहां से निकल जाऊं।
لیکن انجن نے سٹارٹ ہونے سے جواب دے دیا۔ کئی بار کوشش کی مگر ٹرک سٹارٹ نہ ہوا۔ میں نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی میرے ٹرک کے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو دھندلا سا سایہ نظر آیا۔ رات بڑھتی گئی۔ میں نے بار بار ٹرک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ پھر اچانک وہی قافلہ دوبارہ دکھائی دیا، مگر اس بار وہ سیدھا میرے ٹرک کے سامنے رک گیا۔ ایک لمبے قد کا شخص آگے بڑھا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، یہ ہمارا سفر ہے، اب تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ میرے جسم پر جیسے میرا اختیار ختم ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے قافلے والے بڑھتے گئے۔ ان کے چہرے دھند میں چھپے تھے مگر ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے ٹرک سے باہر آنے پر مجبور کیا، جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا ہو۔ میں نے خود کو اس قافلے کے درمیان پایا۔ سب خاموش، صرف گھنٹیوں کی آواز اور وہ نیلی روشنی۔ میں جان گیا تھا کہ اب میں کسی عام انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ جنات کے کارواں میں ہوں۔ جب میں نے خود کو اس قافلے کے درمیان پایا تو میرے جسم کا ہر حصہ کانپ رہا تھا۔ چاروں طرف اونٹوں کی قطاریں تھیں، گھوڑے تھے اور ان پر سوار عجیب و غریب مخلوق۔ ان کے چہرے انسانی لگتے تھے مگر آنکھوں میں سرخی، آواز میں گونج اور بدن سے دھوئیں کی سی بو آ رہی تھی۔ میں چل تو رہا تھا مگر اپنے قدموں پر قابو نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی ہو۔ کارواں کے بیچ وہ نیلی اور سبز روشنی والی مشعل تھی جو ہوا میں لہرا رہی تھی مگر جل نہیں رہی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے ایسا لگا کہ وہ روشنی بجھ گئی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے قریب کھڑے ایک عجیب سے شخص کی طرف دیکھا۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ روشنی سے بات کر رہا ہو۔ اچانک پورا قافلہ رک گیا۔ سب نے ایک ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ایسی زبان میں پڑھنے لگے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ سنی تھی۔ آوازیں گونج رہی تھی جیسے صحرائی ہوا میں ہزاروں گونجیں ایک ساتھ پھیل گئی ہوں۔ میرے کانوں میں درد ہونے لگا۔ میں نے اپنے کان بند کرنے کی کوشش کی مگر میرا ہاتھ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرا نام لیا ہو، عارف۔ میں چونک گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ صحرا میں اجنبی مخلوق کے بیچ کوئی میرا نام کیسے جان سکتا تھا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت جیسی شبیہ سامنے آئی۔ اس کا چہرہ آدھا جھلسا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم ہمارے ساتھ کیوں آئے ہو؟ یہ راستہ انسانوں کا نہیں۔ میرے اندر ہمت آئی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور قافلے سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی۔ میں نے ریت پر دوڑنے کی کوشش کی مگر میرے پاؤں ریت میں ایسے دھس گئے جیسے کسی نے پکڑ لیے ہوں۔ پچھلے لمحے وہ قافلہ مجھ سے دور تھا، اگلے ہی لمحے وہ میرے ارد گرد تھا، جیسے وہ چاہیں تو لمحوں میں کسی بھی جگہ آ جائیں۔ میں نے قریب کھڑے ہوئے اونٹ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں جلتے ہوئے کوئلوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا مگر وہ آواز نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس منظر نے مجھے بے ہوش کر دینے والا خوف دیا۔ قافلے نے دوبارہ چلنا شروع کیا اور مجھے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ ہم میلوں تک صحرا کے اندر جاتے گئے، نہ تھکن نہ پیاس نہ بھوک۔ میں جیسے وقت کے کسی اور دائرے میں تھا۔ بالآخر قافلہ ایک ٹیلے کے پاس رکا۔ وہاں ریت کے اندر ایک پرانا کھنڈر جیسا ڈھانچہ تھا، شاید صدیوں پرانا قافلہ سرائے یا مزار۔ جب میں اس کھنڈر کے اندر گیا تو وہاں ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا۔ دیواروں پر پرانے زمانے کی تحریریں اور عجیب و غریب نشانات کنندہ تھے۔ ہال کے بیچ ایک بڑا سا پتھر تھا جس پر خون جیسے دبے لگے ہوئے تھے۔ کارواں والے اس پتھر کے گرد دائرے میں بیٹھ گئے۔
میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید مجھے کسی قربانی کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ میں نے چلانا چاہا مگر آواز میرے حلق میں دب گئی۔ اس لمحے مجھے اپنی ماں کی صورت یاد آئی، ان کا چہرہ، ان کی دعائیں اور ان کا وہ جملہ جو وہ ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا مشکل وقت میں صرف اللہ کو یاد کرنا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ شروع میں میرے ہونٹ کانپ رہے تھے مگر جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ایک عجیب سی روشنی میرے دل میں اتر گئی۔ کاروان والے ایک دم سے بے چین ہونے لگے، ان کی آنکھوں کی سرخی مدھم ہونے لگی، کچھ نے اپنے کان بند کر لیے۔ اچانک وہ بوڑھی عورت جو پہلے میرے سامنے آئی تھی زور سے چیخی۔ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ دیواریں ہل گئی۔ اس نے کہا، یہ کلام ہمارے لیے زہر ہے، بند کرو۔ مگر میں رکے بغیر پڑھتا گیا۔ میرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ قافلہ ٹوٹنے لگا، اونٹ ریت میں غائب ہو گئے، گھوڑے دھوئیں میں بدل گئے اور وہ سارے چہرے ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ آخری لمحے وہ نیلی روشنی والا شعلہ زور سے بھڑکا اور پھر اچانک بجھ گیا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں دوبارہ اپنے ٹرک کے قریب تھا۔ سورج نکلنے والا تھا، ریت پر کارواں کا کوئی نشان نہ تھا، نہ گھنٹیوں کی آواز اور نہ روشنی۔ میرے ٹرک کا انجن پہلی کوشش میں سٹارٹ ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب میں گاؤں واپس پہنچا تو کئی دن تک بخار میں مبتلا رہا۔ رات کو بار بار خواب میں وہی قافلہ نظر آتا۔ میری آنکھوں میں اب بھی ان کی سرخ نگاہیں بسی ہوئی تھی۔ لوگوں کو جب میں نے یہ قصہ سنایا تو سب نے کہا کہ صحراؤں میں جنات کے قافلے گزرتے ہیں جو صدیوں پرانے زمانے کے ہوتے ہیں۔ عام انسان اگر ان کے راستے میں آ جائے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آج کئی سال گزر گئے لیکن وہ رات میرے دل سے کبھی نہیں نکلی۔ جب بھی میں صحرا سے گزرتا ہوں میرا دل لرزنے لگتا ہے۔ میں اب رات کو اکیلا سفر نہیں کرتا اور میں جانتا ہوں کہ وہ قافلہ اب بھی کہیں نہ کہیں صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ شاید اگلا شکار کوئی اور مسافر ہو۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو اسٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔